जन्नत हासिल करना चाहते हो, खिदमत करो अपनी माँ की। जन्नत हासिल करना चाहते हो, खिदमत करो अपने बाप की। कसम बखुदा ये वही माँ है, ये वही माँ है जो हमारे खातिर तकलीफ बर्दाश्त की थी। यही वो माँ है जब बच्चा खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठता है, अपने बच्चे को ताजा निवाला खिलाती है, खुद रात का बचा हुआ खुद खाने के लिए तैयार हो जाती है। यही जब जवानी की दहलीज पर बच्चा पहुंच जाता है, अगर किसी को घर से निकालता है, सबसे पहले वही माँ बाप को घर से निकालता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वालिदैन का नाफरमान, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला अल्लाह ताला उसको भी इस रात माफ नहीं फरमाएंगे। और आजकल तो ये आम हो गया। नौजवान बच्चे, क्या थोड़ी ताकत हाथों में आ गई, क्या थोड़ी जवानी अपने अंदर आ गई, माँ पर हाथ उठा रहे, बाप पर हाथ उठा रहे, जबान दराज है, बाप को ऐसी बातों में बात करते हैं गोया कि वो गुलाम है, नौकर है। बाप माँ से ऐसी बात करते हैं गोया कि वो नौकरानी है। हालांकि कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ तक ना कहो, माँ बाप को उफ तक ना कहो। यहां तक कि उलमा ने लिखा है उफ का मतलब ये है कि अगर माँ बाप में से कोई एक, माँ बाप में से कोई एक बूढ़े हो जाए, बिस्तर पर पड़ जाए, पेशाब पायखाना बिस्तर पर हो रहा हो और बाप का पेशाब पायखाना साफ करने के लिए बच्चा आगे बढ़ा, अपने हाथ से साफ कर रहा है, उस हालत में भी जबान से उफ निकल गया तो नाफरमानी में शामिल होगा। उस वक्त सोचना चाहिए, उस वक्त दिमाग में ये बात लानी चाहिए। एक वक्त मेरा भी था, मैं भी छोटा सा बच्चा था, मैं भी पेशाब कर दिया करता था, पैखाना हो जाया करता था, तो कभी माँ ने मेरा पेशाब पैखाना साफ करते वक्त उफ तक नहीं कहा, मेरा बाप पेशाब पैखाना साफ करते वक्त उफ तक नहीं कहा। शरीयत ये कहती है कि औलाद जब माँ की खिदमत कर रही हो, उस वक्त भी अगर उफ कह दे तो ये भी नाफरमान होगा। लेकिन इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप की नाफरमानी करने वाले औलाद की भी अल्लाह ताला बख्शिश नहीं फरमाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात समझें, माँ बाप की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है, इसकी सजा नकद दुनिया में अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इसकी सजा नकद अल्लाह ताला दुनिया में अता फरमाते हैं। कईयों वाक़ियात इसके, एक किताब है वालिदैन की इताअत व नाफरमानी, वाक़ियात की ज़बानी। इस किताब के अंदर एक वाक़िया लिखा हुआ है कि एक नौजवान था, उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, अब इसने मोहब्बत की शादी की। और आजकल तो ये रिवाज आम हो गया कि हर कोई मोहब्बत की शादी कर रहा है, मनपसंद। अगर माँ बाप कबूले नहीं तो भाग जाने का से तैयार, माँ बाप को छोड़ने तैयार, घराने को छोड़ने तैयार, अंधी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, आरजी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, माँ बाप की नाफरमानी के लिए भी आगे बढ़ जाता है नौजवान अंधी मोहब्बत में। लेकिन वो नौजवान
جس کی ماں بوڑھی ہو گئی تھی، اس نے اپنی من پسند کی شادی کی. شادی ہو گئی، بہو گھر آئی. اب چند مہینے کے بعد ماں بیمار پڑ گئی. مرگی کی بیماری ماں کو ہو گئی. ساتھی بیٹھ جائے، بیٹھ جانے کی فکر نہ کریں. ماں باپ کا قصہ اٹھائے تو سب آ گیا. آ جاؤ، کیا آپ کو ضرورت نہیں؟ آ جاؤ، بات ملائیں گے، آ جاؤ. یہ ضروری ہے، خاص کر نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اشد ضرورت ہے. آج کے اس ماحول میں، آج کے اس معاشرے میں نوجوانوں کے لیے ماں باپ کا عنوان یہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے. بہرحال کوئی جانے کی فکر نہ کرے بھائی، آخر میں آپ کے لیے وقت دیا جائے گا، آپ جا کر لے کر آ سکتے ہیں. بہت ہی عبرتناک سبق آموز واقعہ ہے جو کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں. نوجوان تھا، من پسند کی شادی کی اور اپنی بیوی کو گھر لے کر آیا. چند مہینے گزرے، ماں کو مرگی کی بیماری لگ گئی. مرگی کی بیماری کہتے ہیں ذہنی بیماری، جس کے اندر بے ہوشی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب ماں جب اس بیماری کے اندر کیا ہے پڑ گئی، اب بہو چند دن خدمت کرتی رہی. جب بیماری اور زیادہ بڑھ گئی تو کبھی ماں بے ہوش ہو کر گر جایا کرتی تھی اور کبھی زیادہ بیماری کی وجہ سے کہیں گر جایا کرتی تھی. تو اب یہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو، اب تک میں نے تمہاری اماں کی خدمت کی، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا. یا تو اس گھر میں میں رہوں گی یا تمہاری اماں رہے گی، فیصلہ آپ کا. یہ محبت جس کی چکر میں شادی کرتے اکثر نتیجے ایسے نکلتے. چند دن کیا ہے اچھے دکھتے، اس کے بعد اپنی اصلیت پر آ جاتے. لیکن ماں باپ جو رشتے تلاش کرتے ہیں وہ اولاد کی بھلائی دیکھ کر، وہ یوں ہی نہیں دیکھتے. ان کے بال ایسے ہی سفید نہیں ہو گئے، تجربات ان کے سامنے ہوتے ہیں، حالات سے وہ واقف ہوتے ہیں، حالات کو پہچانتے ہیں. کوئی ماں باپ اپنے اولاد کے لیے برائی نہیں چاہتے، ہر ماں باپ اپنے اولاد کے لیے بھلا چاہتے ہیں، ان کے لیے خیر چاہتے ہیں کہ میری اولاد صحیح سالم رہے، جہاں کہیں بھی رہے خوش رہے. لیکن بیوی کہنے لگی اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس گھر کے اندر یا تو میں رہوں گی یا تو تمہاری اماں رہے گی. اب محبت کا اندھا تھا. چند لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو گھر والی کے غلام بن جاتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ رائے مشورہ ان سے نہ لو. بیوی کی بات سن کر ماں باپ کی نافرمانی میں کر اتر جاتے ہیں، نافرمانی کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ تو صحیح میں غلام ہوتے ہیں. اور یہ محبت کا اندھا تھا، محبت میں پھنسا ہوا تھا. اس نے کہا بیوی سے آپ فکر مت کرو، میں اپنی ماں کو مار دوں گا. وقت کا موقع کی تلاش میں تھا. ایک مرتبہ رات کے وقت میں اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان آپ تو بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، چلو گھر کے اوپر چھت پر چلتے ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، موسم بہت اچھا ہے، بہت ٹھنڈا موسم ہے، اوپر چلتے ہیں، ٹہلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگے گا، آپ کی صحت ہوگی، صحت کے اندر افاقہ ہوگا. بچہ سمجھایا. اب ماں ہوتی ہے، بچے کی بات سن کر اوپر چلی گئی اور جا کر ماں بیٹا ٹہلتے رہے،
باتیں کرتے رہے. چھت کے اوپر دیوار نہیں تھی. بچہ اسی چھت پر سے اپنی ماں کو دھکا دے کر نیچے ڈھکیل دیا. اب ماں نیچے جب گری انتقال کر گئی اور یہ رونے لگا. چند لوگ وہ ہوتے ہیں جو کام کرنے کے بعد, جو غلط کام کرنے کے بعد مگرمچھ کی آنکھ آنسو بہاتے ہیں اور یہ دھوکے کا رونا روتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ میرے دل کے اندر بھی درد ہے, میرے دل کے اندر بھی غم ہے, میرے دل کے اندر بھی احساس ہے. حالانکہ ان کے دل کے اندر کوئی درد نہیں ہوتا, ان کے دل کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا, ان کے دل کے اندر کوئی غم نہیں ہوتا. اب یہ مگرمچھ کی آنسو بہاتے ہوئے رو رہا تھا, بلبلا رہا تھا. لوگ جمع ہو گئے اور سب لوگوں نے اس کو دلاسا دیا. بہرحال ماں انتقال کر گئی, جنازہ پڑھایا گیا, اس کو دفنا دیا گیا. ادھر بیوی خوش, ادھر راحت مل گئی شوہر کو. لیکن بہرحال چند مہینے گزرے, جو بیماری ماں کو لگی تھی مرغی کی, وہی بیماری بچے کو لگ گئی. اب مرغی کی بیماری کے اندر یہ پڑ گیا اور میاں بیوی کے درمیان انبنیں شروع ہوئی. چند دنوں تک بیوی خدمت کی اور چند دن گزرنے کے بعد یہ بیزار ہو گئی اور کہا کہ میرا آپ کے ساتھ رہنا مشکل ہے, اور اس نے خدا لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی. جو ان کا بچہ ہوا تھا وہ اس بچے کو بھی ساتھ لے کر چلی گئی. اب یہ مرغی کی بیماری کے اندر پڑا ہوا, ایک بیڈ پر پڑا ہوا ہے, ایریا رگڑ رہا ہے. لوگوں کو کیا اس ساری حالت کا پتہ لگ گیا تھا اور سب جان گئے تھے کہ اس نوجوان نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا تھا, اس نوجوان نے اپنی ماں کو کیا دکھ پہنچایا تھا, اپنی ماں کو کیا تکلیف پہنچایا تھا. سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا. کوئی اس کی خدمت کرنے کے لیے, کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا اور یہ بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ایریا رگڑ رہا ہے اور تکلیف کے اندر ہے. کسی کو بلاتا ہے آؤ میری مدد کرو, کوئی مدد کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جب بیماری سخت زیادہ ہو گئی, جب بیماری بڑھ گئی اور ذہنی بیماری دباؤ میں آ گئی, اب یہ اس کو معلوم نہیں تھا. یہ چھت کے اوپر چڑھا جہاں سے اپنی ماں کو دھکا دے کر نیچے گرایا تھا, اسی جگہ سے چھلانگ لگا کر نیچے اپنی جان دے دی. جیسی کرنی ویسی کرنی. لیکن آج کل ماں باپ کی قدر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت کس کے پیروں کے تلے ہے؟ باپ کے نہیں, بیوی کے نہیں, استاد کے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں تلے ہے. جنت حاصل کرنا چاہتے ہو, خدمت کرو اپنی ماں کی. جنت حاصل کرنا چاہتے ہو, خدمت کرو اپنے باپ کی. قسم بخدا یہ وہی ماں ہے, یہ وہی ماں ہے جو ہمارے خاطر تکلیف برداشت کی تھی. ہے کوئی ایسا انسان جو اپنے ساتھ ہمیشہ 2-3 کلو کی چیز ہمیشہ اپنے ساتھ اٹھا کر پھرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ 2-3 دن کم سے زیادہ 2 کلو کی 3 کلو کی چیز شاید اپنے ساتھ اٹھا کر وہ برداشت کرے گا. یاد رکھو وہی ماں ہے جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر تمہیں رکھ کر 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر بوجھ کو برداشت کیا, کبھی بھی تکلیف محسوس نہیں کی, کبھی بھی بیزار نہیں ہوئی, کبھی بھی تنگ نہیں آئی. اپنی محبت میں, اپنے بچے کی محبت میں 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, بلکہ 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر وزن کو برداشت کیا ہے. یہی وہ ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ اپنی بھوک قربان کرنے کے
لیے تیار، اپنی پیاس قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی صحت قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار، اپنا وقت قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہی وہ ماں ہے، بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے 2.5 سال تک اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ماں ہے جب بچہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اپنے بچے کو تازہ نیوالا کھلاتی ہے، خود رات کا بچا ہوا خود کھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ماں ہے، دسترخوان پر گوشت رکھا ہوا ہے، بچے کو گوشت پسند ہے، خود ہڈیاں چوس کر اپنی بھوک مٹھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو نرم گوشت کھلاتی ہے۔ یہی وہ ماں ہے جو اپنے بچے کے خاطر 2-3 بچے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی عمر بہت کم ہے، جوانی کی دہلیز ہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی عمر آپ کی کم ہے، دوسری شادی کر لو، دوسرا نکاح پڑھوا لو، لیکن ماں کہتی ہے نہیں، میرے بچوں کی زندگی ہے، میرے بچوں کی اگلی زندگی کہیں تاریک نہ ہو جائے، کہیں اندھیری نہ ہو جائے، میں اپنی جوانی کٹا کر اور اپنی جوانی کو لٹانے کے لیے تیار ہو، اپنے بال سفید کرنے کے لیے تیار ہو، اپنی جوانی گوانے کے لیے میں تیار، اپنی جوانی قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن اپنے بچوں کے لیے دوسرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہی ماں ہے جو جب بچہ بڑا ہوتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے، اسکول کے اندر امتحان کا وقت ہوتا ہے، بچہ اندر گیا، اسکول کے اندر امتحان لکھ رہا ہے، ماں باہر دھوپ میں کھڑے ہو کر بچے کا انتظار کرتی ہے، میرا بچہ آئے گا، امتحان لکھنے کے لیے گیا ہوا ہے، باہر دھوپ میں کھڑے ہو کر بچے کی خاطر دعائیں کرتی ہے، میرے بچے کو کامیابی نصیب ہو جائے۔ جب وہی بچہ امتحان لکھ کر باہر آتا ہے، ماں ہاتھ میں جوس لے کر کھڑی ہوتی ہے، اپنے بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا تو تھک گیا ہے، لکھ لکھ کر تو تھک گیا ہے، تو یہ جوس پی کر اپنی پیاس مٹا دے۔ حالانکہ ماں پسینے کے اندر چور چور ہے، دھوپ میں کھڑی ہو کر تھکی ہوئی ہے، خود پینے کے لیے تیار نہیں، اپنے بچے کو پیاس بجھانے کے لیے تیار بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ ماں ہے جو اپنے بچے کے خاطر اسکول کے فیس بننی ہے، گھر کے اندر کوئی مرد نہیں، گھر کے اندر کوئی ذریعہ نہیں، گھر کے اندر معاش کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہی وہ ماں ہے اپنے بچے کا سہارا بننے کے لیے گھر گھر جاتی ہے، وہاں پر برتن مانجتی ہے، وہاں پر کھانا بہاتی ہے، اپنی ہتھیلی کی یہ خوبصورتی اولاد کے لیے ختم کر دیتی ہے، اپنی جوانی کی طاقت اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، اپنے چہرے کی خوبصورتی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ یہی جب جوانی کی دہلیز پر بچہ پہنچ جاتا ہے، اگر کسی کو گھر سے نکالتا ہے، سب سے پہلے وہی ماں باپ کو گھر سے نکالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ماں باپ یہ ایسی نعمت ہے، ہر ایک کو دنیا کے اندر دوسری نعمتیں مل سکتی ہیں، لیکن ماں باپ کی نعمت صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ جب وہ نعمت ہاتھ سے چھین جاتی ہے، لاکھ کوشش کر لیں لیکن ماں باپ جیسی نعمت کبھی نہیں ملے گی۔ اور آج کل یہی نوجوان وہی ماں باپ اپنے بچے کے خاطر باپ دھوپ میں جاتا ہے، اپنی جوانی کی طاقت کو محنت میں لگاتا ہے، مزدوری میں لگاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، گارا مٹی اٹھاتا ہے، پھوڑا لے کر کام کاج کرتا ہے، کھیت میں جا کر کام کاج کرتا ہے، اپنی جوانی کا پسینہ بہا دیتا ہے اور خون پسینہ بہا کر چند پیسے لے کر آتا ہے، خود نہیں کھاتا، بچوں کو کھلاتا ہے، خود کی خوشیاں مار دیتا ہے، بچوں کو خوش ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، کبھی ناشتہ نہیں کھاتا، کبھی دوپہر کا نہیں کھاتا، کبھی شام کا بھی نہیں کھاتا۔ ماں باپ بھوکے سو جاتے ہیں، اولاد کو کھلا کر سو جاتے ہیں، لیکن رات کے وقت میں بچے جب بیدار ہو جاتے ہیں، اٹھ کر بچوں کو بہلانا یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے بے
انتظار کی گھڑیاں نہیں ہوتی، یہ ان کے لیے دکھ کا سبب نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کی صحت کے خاطر رات کو اٹھ جاتے ہیں، نیندیں قربان کر دیتے ہیں، اپنی صحت قربان کر دیتے ہیں، اپنا وقت آرام کا قربان کر دیتے ہیں۔ میرا بچہ جا رہا ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میرے بچے کو بخار آ گیا ہے، میرے بچے کو سردی لگ گئی ہے، اپنے بچے کے خاطر در در جا کر محنت مزدوری کرنا یہ ان کے لیے آسان ہے، بچے کو تکلیف میں دیکھنا ان کے لیے آسان نہیں۔ جب جوانی کی دہلیز پر یہی بچہ قدم رکھتا ہے، شادی جب ہوتی ہے، باقاعدہ بیوی کو گھر لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ اماں جی آپ چلے جائیں، اماں جی میں یہاں پر نہیں رہ سکتا، میں الگ جا کر رہ جاؤں گا، میں الگ کمرے میں چلا جاؤں گا، میں الگ گھر میں چلا جاؤں گا۔ یاد رکھو جیسی کرنی ویسی بھرنی، ماں باپ کے ساتھ تم نے بلند آواز سے بات کیا، اور تمہاری آواز، تمہاری اولاد ضرور بھی ضرور آپ کے سامنے بلند آواز سے بات کرے گی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بات کیا، آپ کی اولاد بھی ہاتھ اٹھا کر بات کرے گی، آنکھ اٹھا کر بات کیا، آپ کی اولاد بھی بات کرے گی۔ نافرمانی اپنے ماں باپ کی کرو گے، تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی